अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलती राय और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मकबूजा वादी में होने वाले मजालिम और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ और मकबूजा वादी के अंदर होने वाले मजालिम पर किस हद तक पजीराई हुई है और जो हमें स्पेस मिली है बैनुल अक़वामी सतह पर ख़ास तौर पर आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक करने के बाद मकबूजा वादी की जो हैसियत है उसको बदलने के बाद जिसका एक ब्रिज करार दिया जाता था, हिंदुस्तान के जो बासी हैं वो इसे एक ब्रिज करार देते थे कश्मीरियों के साथ कि उनको एक खुसूसी हैसियत हासिल थी, लेकिन इस ब्रिज का खात्मा आरएसएस ने और बीजेपी ने यकीनी बनाया। और इस वक्त जो मकबूजा वादी की सूरत हाल है उस सूरत हाल से हम आपको बाखबर करने की कोशिश करेंगे कि मजालिम की इंतहा हो चुकी है और कर्फ्यू का निफाज बदस्तूर जारी है, इंटरनेट पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, आज़ादी इजहार राय पर कदगन और पाबंदियों का एक तसलसल देखने में आ रहा है। इसी हवाले से हमारे सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी एक स्टेटमेंट के दौरान और ख़ास तौर पर इन्होंने ये जीडी पायलट पासिंग आउट तकरीब से खिताब करते हुए उनका ये कहना था कि पाकिस्तान और भारत मसला कश्मीर को दोनों सतह पर यानी दोनों की ख्वाहिशात के मुताबिक इसको हल करना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान अमन का ख्वाहा है, पुरअमन हमसायगी पर यकीन रखता है, लेकिन हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। एक मरतबा फिर दोहरा दिया गया जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से कि पाकिस्तान के हवाले से जो एक गलत फहमी पाई जाती है हिंदुस्तान के अंदर कि हमारी अमन की कोशिश को कमजोरी समझा जा रहा है, तो ऐसा हरगिज न किया जाए, हम मोहब्बत करने वाले हैं, ये उनका कहना था। और इसी हवाले से वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा है कि कश्मीरी अवाम की हक खुद इरादियत के हुसूल के लिए जारी मुनसिफाना जायज़ जिद्दोजहद की हिमायत जारी रखेंगे, सिफारती सियासी और इखलाकी हिमायत का सिलसिला जारी रहेगा। मकबूजा वादी के अंदर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, जो आरएसएस के गुंडे ये सब कुछ मजालिम ढा रहे हैं, इससे हमने पूरी दुनिया को बाखबर किया है। और इसी हवाले से अगर हम बात करें तो अब यूरोपियन यूनियन इस पे डिबेट कर रही है, उसकी जो एक पार्लिमानी कमेटी है वो इस पे अब डिबेट कर रही है और खास तौर पे डीयू इस डिसइंफो लैब के इंकिशाफात के बाद अब जो पाकिस्तान का जो तशख़्ख़ुस खराब करने की कोशिश की जा रही थी उसमें भी पाकिस्तान को मुस्बत इशारे मिले हैं और ये बड़ी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है जिस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ का मैं यहाँ जिक्र ज़रूर करता चलूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही एक वीडियो जो है वो मंजर आम पर आई है, शायद वो हम वीडियो आपके लिए प्ले न कर सकें। वो जो अलमनाक वाक़या हुआ है, जो हादसा हुआ है, शायद हम अपनी माँओं बहनों बच्चियों को दिखा ना पाएं। यानी न्यू दिल्ली में एक मरतबा फिर आरएसएस के गुंडों ने यानी सादा वर्दी में पुलिस एहलकारों ने वहां की बूढ़ी खवातीन, बूढ़े अफराद और बच्चों पे ट्रैक्टर चला दिए और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक सैकड़ों अफराद इस वक्त जख्मी हैं, कुछ की हालत तशवीशनाक भी है। और वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते कि जब उन पे बेदर्दी से ट्रैक्टर चला दिया गया। यानी भारत अब हद से तजावुज कर रहा है, इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेर रहा है, इंसानी हुकूक की पामालियों का सिलसिला जारी है। लेकिन बैनुल अक़वामी दुनिया का जो ज़मीर है, ये खामोश ज़मीर, ये बेज़मीर माशरा कब जो है बाज़मीर होकर इन मजलूमों की आवाज़ उठाएगा। बिलखुसूस कश्मीरियों के हवाले से हम बात करेंगे। इसी हवाले से इंसानी हुकूक कमीशन के ने भी पाकिस्तान की जो इंसानी हुकूक का कमीशन, उन्होंने भी अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि वो कश्मीरियों की हक खुद इरादियत इस्तिस्वाब राय के लिए आगे बढ़ें और काबिज अफवाज के का बंदोबस्त करें कि वो वहां से विड्रॉ करें, वहां से वापस जाएं। आर्टिकल 370 और 35A को दोबारा से बहाल किया जाए, ये मौक़िफ़ भी सामने आए। इन तमाम तर उमूर पर बात करने के लिए मकबूजा वादी के अंदर होने वाले मजालिम पर आज हम रोशनी डालेंगे। इसी हवाले से हमने मद्दू किया, सबसे पहले तारुफ करवाते चलें। साइमा शबीर साहिबा हमारे से इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आपका अरब न्यूज़ से भी ताल्लुक़ है, अल जज़ीरा के साथ भी आप रही हैं, बैनुल अक़वामी उमूर को आप बहुत अच्छी तरह समझती हैं। बहुत शुक्रिया साइमा शबीर आपका, आपकी तशरीफ़ आवरी का। मारिया सुल्तान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं, दिफाई उमूर की माहिर हैं, बैनुल अक़वामी उमूर पर आपकी ग्रिप होती है। बहुत शुक्रिया मारिया। जनाज़रीन, फौरी खबर आपसे शेयर कर लें। पाकिस्तान का ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल गज़नवी का कामयाब तजर्बा। बैलिस्टिक मिसाइल गज़नवी एटमी और रिवायती वॉर हेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुबारकबाद दी है। बैलिस्टिक मिसाइल गज़नवी ज़मीन से ज़मीन पर 290 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। बैलिस्टिक मिसाइल गज़नवी एटमी और रिवायती वॉर हेड्स ले जाने की भी सलाहियत रखता है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अपने नुमाइंदे राना शहजाद से, जिन्होंने टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है। राना शहजाद, बैलिस्टिक मिसाइल गज़नवी का कामयाब तजर्बा, ज़रा तफसीलात शेयर कीजिएगा।
جی رضوان، آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان نے آج بیلسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کیا ہے، اور یہ جو میزائل ہے یہ زمین سے زمین پر 290 کلومیٹر تک جوہری اور جو روایتی وار ہیڈز ہیں یہ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو تجربہ ہے یہ جو پاکستان آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کی سالانہ تربیتی مشق ہے اس کے اختتام پر کیا گیا، اور اس تجربے کو جو آرمی اسٹریٹجک کمانڈ کے فورس کمانڈر ہیں لیفٹیننٹ جنرل محمد علی، سینئر آفیسرز فرام جو اسٹریٹجک پلانس ڈویژنز ہیں، اس کے علاوہ سائنسدان اور انجینئرز اس موقع پر موجود تھے۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ جنرل محمد علی نے اس فیلڈ مشقوں میں شریک فوجی دستوں اور میزائل تجربے میں شریک جو سائنسدان ہیں ان کے اعلیٰ معیار کو سراہا۔ اس تجربے سے پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے اس میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کے جو سرحدی معاملات ہیں، خاص طور پر جو انڈیا کا جو ایک کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن ہے اس کو ناکام بنانے کے حوالے سے اس میزائل تجربے سے جو کامیاب تجربہ پاکستان نے کیا ہے بڑا اہم کردار ادا ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صدر مملکت، پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان اور تینوں مسلح افواج کے سربراہوں نے اس میزائل کامیاب تجربے پر پوری قوم کو مبارکباد دی ہے۔ جی بہت شکریہ رانا شہزاد، ہمارے نمائندے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ جنازین آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان نے زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ یہ بیلسٹک میزائل غزنوی ایٹمی اور روایتی وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس سے پاکستان کی دفاعی صلاحیت میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ جنازین آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کو بہت شکریہ۔ ہندوستان کی حکومت، ہندوستان کی جو قانون ساز اسمبلی ہے انہوں نے کی، اور یہی چیز جو ہے ان کی نیشنل سٹیزن شپ ایکٹ کی جو امینڈمنٹ ہے اس کے اندر بھی سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ میں بھی نظر آئی ہے، اور یہی چیز اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ہندوستان کی قانون ساز اسمبلیز یہ حق لوگوں سے لے رہی ہیں، اور اگر آپ یہ حق لوگوں سے لیتے ہیں اور ظلم وغیرہ کرتے ہیں تو یقینی طور کے اوپر پھر آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی، اور اقوام متحدہ کے آرٹیکل 1 کے تحت اگر آپ حق کی خود ارادیت کی جدوجہد کرتے ہیں تو وہ نہ صرف آپ کا حق محفوظ ہے، لیکن اس کے لیے تمام اقوام متحدہ کے ممالک کے اوپر یہ بات فرض ہے کہ وہ سیاسی، عسکری اور سماجی اور معاشی طور کے اوپر ان کی مدد کریں جو اس قسم کی تحریک چلاتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے جو اس وقت آپ کشمیر اچھا ماری نظر سلطان، آ آپ یہ بھی بتائیے گا، آپ نے آرٹیکل کہ تحریک آزادی کشمیر ٹھیک ہے یقینی طور پر نہ صرف شدت پکڑے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک حتمی انجام تک بھی پہنچے گی جو آزادی ہے کشمیر کے اوپر ختم ہوگی۔ اچھا، میں نے کل بھی اپنے ایک شو میں ایک سوال رکھا تھا، اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھا تھا، میں چاہتا ہوں آپ بھی اس پہ تھوڑی سی وضاحت پیش کیجئے گا۔ اقوام متحدہ کے جو ذیلی ادارے ہیں جو اب شاید ویسٹ کے ذیلی وہ ادارے کہلا رہے ہیں جو اب ان کے مفادات کو تحفظ بخشنے جا رہے ہیں، اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے 2 جو ہے تفصیلی رپورٹیں سامنے رکھی ہیں مقبوضہ وادی میں ہونے والے مظالم، لیکن جو ان کے 30 آرٹیکلز ہیں اور بالخصوص 16 اور 18 اس کی بدترین وائلیشن دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آیا یہ جو سیکیورٹی کونسل ہے یا اقوام متحدہ کے جو دیگر ذیلی ادارے ہیں بالخصوص ہیومن رائٹ کونسل، اس کی کیا ڈومین ہے، کیا کر سکتی ہے؟ آخر غیر معمولی فیصلے کا وقت تو اب آ گیا ہے۔ دیکھیں وہ یقینی طور کے اوپر نہ صرف فیصلے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے اوپر پابندیاں بھی عائد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ جو اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر ہے اس میں اقوام متحدہ خود ایک طریقہ ہے، کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی مٹیریل چینج ہوتی ہے یعنی کہ زمینی طور پہ کچھ حقائق کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، چاہے ہندوستان سے یا پاکستان کی طرف سے جس میں کشمیری عوام کا حق سلب ہوگا، تو اس کے بعد اقوام متحدہ جو ہے قانون کے تحت پابند ہے کہ وہ اس معاملے کو نہ صرف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تک لے کے جائے، قانونی بین الاقوامی عدالت قانون تک لے کے جائے، بلکہ اس کے ساتھ وہ فیصلے کی نافذ کرے، اور دونوں پاکستان اور ہندوستان جو ہیں اس کے اوپر پابند ہیں کہ کشمیر کے معاملے کے اوپر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جو فیصلے ہیں ان کو نہ صرف ان کے اوپر عمل درآمد کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کی نفی کرتے ہیں تو جو باقی جو سیکشنز ہیں ان کے تحت بھی فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ ابھی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، اس کے علاوہ انٹرنیشنل ہیومینٹیرین لا، ان کے تحت بھی مختلف قسم کی دفعات جو ہیں اور مختلف قسم کا پریشر اور سینکشنز ہندوستان کے خلاف
جو ہے لگ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ ابھی تک ہم نے نہ تو اس کے اوپر منظم طریقے سے اقوام متحدہ میں کام کیا ہے اور نہ ہی اس معاملے کے اوپر اس طرح کی قانونی جدوجہد کی ہے جو بین الاقوامی سطح کے اوپر ہم نے کی ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ ہم مزید بھی بات کرتے ہیں۔ ماری صاحب آپ نے بڑا ایک اچھا پوائنٹ دیا، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی ڈومین کا بھی آپ نے ذکر کیا۔ خیر بھارت تو آلریڈی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا چکا ہے۔ پہلے جس بچے کو جو وہ ڈینائی کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک جسٹ بزنس مین ہے، اب اس کو بچانے کے لیے وہ چلے گئے، لیکن اوورآل ہم اقوام متحدہ کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے بات کریں گے۔ شاہد امین صاحب، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی اسی جانب توجہ مبذول کروائی ہے۔ وزیر خارجہ بارہا اقوام متحدہ کے قیام کے پیچھے جو اس کے مقاصد تھے اس کا ذکر بھی کرتے رہے ہیں۔ کسی بھی ملک کی سوورینٹی کی ایک گارنٹی دی گئی ہے اقوام متحدہ نے، اور جب یہ 45 میں بنا تھا تو بریسلز میں 40 سے زیادہ جو ممالک نے سر جوڑ کر بیٹھے تھے تو انہوں نے ایک وعدہ بھی کیا تھا۔ تو اس استصواب رائے اس کے بعد ریزولوشنز 11 سے زیادہ ریزولوشنز جو ہیں اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ کس طرح اقوام متحدہ کشمیریوں کے استصواب رائے اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے ان کی مدد کر سکتا ہے؟ ہمارے پریشر ٹیکٹس کیوں کام نہیں آ رہے؟ شاید کرنے کو تو کر سکتا ہے، یقیناً سیکیورٹی کاؤنسل کے پاس وہ اختیارات ہیں، لیکن سیکیورٹی کاؤنسل کا سلسلہ یہی ہے کہ 5 پرماننٹ ممبرز جو ہیں جن کے پاس ویٹو کا حق ہے، جب وہ آپس میں متحد ہوتے ہیں، ان کا ایک جیسی رائے ہوتی ہے، تب تو سیکیورٹی کاؤنسل بڑی فعال ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر سیکیورٹی کاؤنسل جو ہے ایک لحاظ سے پیرالائزڈ سی باڈی ہے یا انڈیفرنٹ باڈی ہے، اس کا کوئی ڈائریکٹ کوئی رول نہیں بنتا ہے۔ تو بدقسمتی سے کشمیر کا سلسلہ یہی ہے کہ ابتدا میں تو 1947 48 49 بلکہ 1957 تک جی ایک لحاظ سے سیکیورٹی کاؤنسل فعال تھی۔ 57 میں پہلی بار سوویت ویٹو استعمال ہوا اور سیکیورٹی کاؤنسل پیرالائز ہو گئی، اور اس کے بعد اپنے وقت کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کی دلچسپی بھی کشمیر کے سلسلے میں کم ہوتی گئی، اور ایک جیو اسٹریٹجک حالات میں تبدیلی آئی انڈیا کی وقت کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا خاص طور پر پچھلے 10-15 سال میں امریکہ کے ساتھ بڑے اسٹریٹجک تعلقات بڑھے ہیں۔ تو یہ پس منظر ہے جس میں سیکیورٹی کاؤنسل جو ہے ایک لحاظ بالکل ہی انڈیفرنٹ رہی ہے کشمیر ایشو سے۔ پچھلے سال البتہ جب ہم انڈیا نے اپنی منمانی کارروائی کی کشمیر میں اور اس کو ورچولی اس کو اینیکس کر لیا، اور وہاں کے عوام کے اوپر جو ظلم کا سلسلہ اس وقت بھی 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، وہ ان کو تقریباً جیل میں رکھا ہوا ہے، ان کی ہر قسم کی آزادی کی ہوئی ہے۔ ایسے مظالم ہونے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ نہ کچھ انٹرنیشنل ریئیکشن آیا ہے، خاص طور پہ جو ہیومینیٹیرین باڈیز ہیں انہوں نے ہندوستان پہ تنقید کی گئی ہے، رپورٹس بھی آئی ہیں، میڈیا میں بھی ذکر ہے۔ سیکیورٹی کاؤنسل بھی اس سلسلے میں 1-2 اجلاس کر چکی ہے جس میں کم از کم انفارملی تو آپس میں انہوں نے کچھ بات کی، جو کہ پیش رفت ہے، کیونکہ 1964 کے بعد سے ایسا ہم نے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ حد تک سیکیورٹی کاؤنسل میں کوئی موومنٹ آیا ہے، لیکن بنیادی ریالٹی وہی رہتی ہے۔ جب تک یونائٹڈ نیشن کے اندر سیکیورٹی کاؤنسل کے جو پرماننٹ ممبرز ہیں ان میں اتفاق رائے نہیں ہوگا، وہ کوئی واضح کارروائی نہیں کریں گے، ایک لحاظ سے کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ کولڈ سٹوریج میں پڑا رہے گا۔ اور یہ بڑی بدقسمتی ہے، آپ نے صحیح کہا کہ اقوام متحدہ کے جو مقاصد تھے، جو پرنسپل تھے، ان کی کھلی ان کا اس سے انحراف ہے، ایک ظلم ہے، اور ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر ایک بہت بڑا دھبا ہے کہ انہوں نے ان مظالم انڈیا پچھلے 70 سال سے کر رہا ہے، لیکن خاص طور پہ پچھلے 2 سال میں ان میں اور اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ نے اور انٹرنیشنل باڈیز نے وہ ریئیکشن نہیں دکھایا جو کہ کرنا چاہیے تھا۔ اس کے پیچھے وہی پاور پالیٹکس، ہر ملک اپنی جو سیلف انٹرسٹ ہے اس کو آگے رکھے، اسی فکر میں رہتا ہے کہ اب اس کے بائیلیٹرل تعلقات انڈیا کے ساتھ نہ بگڑ جائیں، یہ انڈیا کے حق میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن بہرحال اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ حالات ایسے ہیں کہ انڈیا پہ پریشر بڑھ رہے ہیں، انٹرنیشنلی اس کو زیادہ کنڈیم کیا جا رہا ہے یا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ پھر یہ جو کسانوں کا مسئلہ چلا ہے، اس کے بعد مودی حکومت کی جو ڈیموکریٹک کریڈینشل ہیں یا دعوے ہیں انڈیا کے کہ ہم بڑے جمہوری ملک ہیں، اس کے اوپر بھی بہت دھبا لگ رہا ہے۔ تو اس وقت پوری گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ پریشر میں ہے، اور اسے ہم امید کر سکتے ہیں کہ کشمیر کے سلسلے میں کچھ پیش رفت ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ کی طرف آؤں گا، آپ بتائیے گا سائمہ شبیر، جس طرح ایمبیسڈر صاحب بھی یہی فرما رہے تھے کہ زیادتی ہے، یعنی اب تک جو ہے جتنی ریزولوشنز بھی آئی ہیں، اور ایمبیسڈر صاحب نے یہ بھی کہا کہ P5 کے ممالک جو مستقل اور رکن ہیں، اور 2 کے ساتھ تو ہماری بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، بلکہ ایک ریجنل کنیکٹیوٹی کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں۔ ماسکو اور بیجنگ جو ہے، اسلام آباد
اس کی ایک بڑی اچھی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے. تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ انڈرسٹینڈنگ مزید بھی بہتری اس میں آ جاتی ہے اور دیگر ممالک بھی شامل ہو جاتے ہیں تو پھر بھی ہم ریزولوشن کی طرف بڑھیں گے. 50 سال کے بعد بھی سیکیورٹی کونسل میں ہمارا مدعا سامنے آیا, لیکن ایک مرتبہ پھر انٹونیو گوتریس جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہیں, انہوں نے وہی ٹپیکل ٹریڈیشنل وہی ماضی کی طرح ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ دونوں فریقوں کو مل کر اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے. ابھی یہ ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ ملٹری آبزرورز پر جو ہے ان کی گاڑی پر حملہ کر دیا گیا, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے دفاتر کو سیل کر دیا گیا. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اقوام متحدہ جو ہے وہ روایتی 2-4 لائنز جو شاید ہم سب سیکھ گئے ہیں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, پہلی بات تو یہ کہ اقوام متحدہ کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو جب ساؤتھ سوڈان اور ایسٹ تیمور کا مسئلہ تھا تو وہ بڑے اچھے سے انہوں نے ریزالو بھی کیا ہے. وہ ایشو سب کے سامنے ہے کہ ریزالو ہوا ہے اور اس کے بعد وہاں پر وہ میسیکر نہیں ہے. تو یہاں پر جب بات آ جاتی ہے کشمیر کی, تو کشمیر کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمیں پہلی بات تو یہ کہ یہ باعث ایک نظر آتا ہے ایک ان کی طرف سے کہ مسلم کمیونٹی کے لیے جو رویہ ہے وہ اقوام متحدہ کا کچھ اور ہے, جبکہ دوسری جو کمیونٹیز ہیں جو ان کو سوٹ کرتی ہیں ان کے لیے کچھ اور ہے. تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گی کہ ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ اگر کسی طور پہ بھی بائسڈ ہے تو وہ انڈیا کے ساتھ کہیں نہ کہیں ملتے ہیں. تو اس لیے ہم اقوام متحدہ کے اوپر تو پہلے ہی کوسچن مارک, ان کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر تو پہلے ہی کوسچن مارک آ جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ جو ریزولوشنز ہیں اس کے حوالے سے انڈیا بے دھڑک ہو کے اقوام متحدہ میں جاتا بھی ہے, سیکیورٹی کاؤنسل کے لیے جو ہے وہ کوشش بھی کر رہا ہے کہ اس کا مستقل ممبر بھی بن جائے. اس سب چیزوں کے لیے, اس سب چیزوں کو کنڈیم کرنا, یو این موگب کی گاڑی کے اوپر اٹیکس ہونا, ان کو ایکسس نہ دینا, یو این جو مبصر ہیں ان کو رتی برابر یعنی ذرا بھی رسپونڈ نہیں کیا اقوام متحدہ نے اس پہ. بالکل ایسا انہوں نے کوئی رسپانس نہیں آیا ان کی طرف سے. ان کو ایکسس نہ دینا, ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹس کے اوپر بالکل ان کے کان پہ جوں تک نہیں ریگنی. تو میرا خیال میں یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس سے ایک خاص طور پہ ایک تاثر واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ایک مسلم کمیونٹی کی طرف بھی ایک بائسڈ ہے, ان کی طرف بھی ایک جو ہے یہ لمحہ فکریہ ہے پوری مسلم امہ کے لیے کہ اقوام متحدہ مسلم کمیونٹی کے ساتھ اس قسم کا جو سلوک ہے وہ کیوں روا رکھے ہوئے ہے. کشمیریوں کے ساتھ ہی یہ مسئلہ پچھلے دہائیوں سے 7 دہائیوں سے یہ جو کٹائی میں پڑا ہوا ہے یہ کیوں ایسے پڑا ہوا ہے. لیکن یہاں پر میں ایک چیز یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اس وقت یہ جو ہم اقوام متحدہ کے رول کے اوپر جو بات کر رہے ہیں اس کے لیے بھی مودی کو میرے خیال میں ہمیں تو کچھ کریڈٹ دینا چاہیے کہ ان کے جو 5 اگست 2019 کے اقدام کے بعد 50 سال کے بعد یہ بات ایک بار پھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اٹھی ہے اور لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول ہوئی ہے کہ کشمیر میں جو ظلم و بربریت اور جو مظالم ہو رہے ہیں, جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہاں پر, وہ کس قدر شرانگیز ہے, وہ کتنی انتہا پسندی ہے. اور انڈیا کا ایک بھیانک چہرہ, جو آر ایس ایس کا ایک بھیانک چہرہ, جو انڈین گورنمنٹ اس وقت اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, آر ایس ایس اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے یا انڈین گورنمنٹ اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, ہم اس کو میرے خیال میں سائیڈ بائی سائیڈ لے کے چل سکتے ہیں. وہ ایک دہشت گردی کی ان کی ایک فطرت, ان کی ایک ایکسٹریمزم کی فطرت وہ سامنے کھل کے آئی ہے. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں گے تو انڈیا نے صرف کشمیر کے اندر ہی مظالم برپا نہیں کیے ہوئے, وہ تو آپ ساری دنیا کے سامنے ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی ایکسس نہیں ہے, انٹرنیٹ کا ایکسس نہیں ہے. آج کے دور میں مقبوضہ وادی جو ہے وہ پوری ایک جیل کی شکل اختیار کر گئی ہے, دنیا کی سب سے بڑی جیل اس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے. اور وہاں پر جو مظالم ہیں وہاں پر ہمیں تو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں صحیح طریقے سے معلوم بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ ہسپتال پہنچتے پہنچتے کتنی عورتیں ایسی ہیں جو ہسپتالوں میں زچگی کے دوران پہنچتے پہنچتے وہ رستے میں ہی جاں بحق ہو رہی ہیں. اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. بچے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں, کمیونیکیشن گیپ پیدا ہو گیا ہے, لوگوں کا وہاں پہ جو خاص طور پر
وہاں کی جو سیاحت تھی وہ تباہ ہو چکی ہے. وہاں کے جو سیاحت تو ایک بہت چھوٹا میں اس کو کہوں گی کہ چلیں ٹھیک ہے وہ ایک جو کاروبار اور اس کے اوپر ڈیپینڈ ان کی بریڈ باسکٹ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزی دیکھیں تو وہاں پر لوگوں کو کھانے کے لیے خوراک اور ادویات تک مہیا نہیں کی جا رہی ہیں. اچھا سائمہ شبیر، میں چاہوں گا کہ گفتگو کو ہم یہیں سے جوڑیں گے، اور خاص طور پر کشمیری اور بھارتی اسکالرز پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ کسی قسم کے سیمینار منعقد نہیں کروا سکتے. اور یہ 15 جنوری کو بھارتی وزارت تعلیم کی جانب سے، منسٹری آف ایجوکیشن کی جانب سے یہ پابندی لگائی گئی ہے، جس کا ایک سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے کہ اس کے لیے آپ کو پہلے ایک NOC اجازت لینی پڑے گی. یعنی یہ ہے سیکولر اسٹیٹ اور یہ ہے ہندوستان جو ایک بہت بڑی جمہوریت کہلاتا ہے. یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے آزادی اظہار رائے کی اور بولنے کی آزادی کے حوالے سے. کشمیری اور بھارتی اسکالرز کو منع کر دیا گیا ہے کہ کشمیر کا موضوع اب زیر بحث نہیں آئے گا، اور سب سے پہلے اس کے لیے اجازت کے ساتھ یعنی اس کو مشروط کیا گیا کہ اس کے لیے پہلے پرمیشن لیا جائے گا. میں چاہتا ہوں سائمہ شبیر آپ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے، اور میں اسی حوالے سے ماریہ سلطان صاحبہ سے بھی بات کروں گا. جی میں ایکچولی یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ دیکھیے جس ملک میں آزادی اظہار رائے جو ہے اس کے اوپر قطغن لگا دی جائے، اس کے اوپر پابندیاں لگا دی جائیں، اس کو آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک آزاد ملک ہے. یہاں پہ ریاستی دہشت گردی کی اگر آپ بات کریں تو وہ صرف کشمیر کے حوالے سے نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ لیجئے انڈیا کے اپنے انٹرنل میٹرز، انڈیا کے اپنے اندر کیا ہو رہا ہے، کسانوں کے ساتھ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. آسام اور بہار کے اگر آپ حالات دیکھ لیں تو وہاں پر کیا ہو رہا ہے. وہاں پر جو ہندو مسلمان جو انڈیا کے اندر جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ کس قسم کا اقلیتوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا جا رہا ہے. اور صرف اقلیتوں کے ساتھ نہیں، اگر آپ ہندوؤں کے اپنے اندر بھی دیکھیے تو جو گیپ وہ اپنا کاسٹ اور کریڈ سسٹم جو ہے وہ اس کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، اب وہ مزید بڑھتا جا رہا ہے. دلت کے ساتھ کیا سلوک ہونے جا رہا ہے. کشمیر
کشمیریوں کے حوالے سے تو جو بات ہو رہی تھی اور جس قسم کے اقدامات لیے گئے ہیں اس کے اوپر ساری دنیا کو اس نے جھنجھوڑ دیا ہے، اور اس بات کے اوپر میرے خیال میں پاکستان کی ڈپلومیسی کو اور بھی اسٹرانگر وے میں کام کرنے کی ضرورت ہے، کہ جس طرح سے یورپین پارلیمنٹ کے اندر بھی بات ہوئی ہے، دنیا کے مختلف حصوں میں اس چیز کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ کشمیر کے اندر جو بھی کچھ ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، کشمیر کے لیڈروں کو جو ہے وہ نظر بند کیا گیا ہے، ان کو قید و بند کی صحبتوں میں رکھا گیا ہے، ان کے اوپر بہت ساری مشکلات ہیں، صحت اچھی نہیں ہے۔ آسیہ اندرابی صاحبہ کے حوالے سے بھی آ رہی تھی، گیلانی شبیر صاحب شاہ کے حوالے، ہیں۔ شبیر شاہ صاحب کے حوالے سے آ رہی تھی، یاسین ملک صاحب کے حوالے سے آ رہی تھی۔ تو یہ ساری آوازیں بند کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اور اس کے بعد اب سکولرز کو، جو انڈیپینڈنٹ سکولرز ہیں، ان کا تو پہلے ہی داخلہ بند تھا، جو ان کی فیور میں بھی بات کرنے والے تھے ان کے اوپر بھی یہ اس قسم کی پابندیاں لگا رہے ہیں۔ تو انڈیا کو سیکولر اسٹیٹ کس طرح سے کہا جائے، کیسے مانا جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ جمہوریت کیسے ماریہ کہا سلطان جائے؟ صاحبہ آپ کیسے رسپونڈ کریں گی؟ ایک طرف جو طلباء ہیں ان پر پابندی لگا دی گئی، سکولرز پر پابندی لگا دی گئی، جرنلسٹ پر پابندی لگا دی، وہ چاہتے ہیں کہ ہر تیسرا یا دوسرا جرنلسٹ جو ہے وہ ارنب گوسوامی جیسے ہوں اور سدھیر چودھری جیسے ہوں، جو صرف اور صرف آر ایس ایس کی بولی بولیں۔ تو اب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اب تو دنیا کو اس طرف آنا چاہیے، اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ اب آپ سیمینار نہیں کروا سکتے، اب آپ ڈیبیٹس نہیں کروا سکتے، ابھی آپ کانفرنس نہیں کروا سکتے، اور کسی بھی آن لائن سیمینار کے لیے بھی آپ کو پہلے جو ہے وہ اجازت لینی اور منظوری لینا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ دیکھیں اس وقت تو ہندوستان کے اندر کشمیریوں کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہے، تو ایسی صورتحال میں ذاتی طور پر کشمیر سے بات کرنا ہندوستان کے لیے بہت مشکل ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دو چیزوں کی عکاسی کرتی ہے ہندوستان کے اندر۔ سر فہرست تو یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان کی جو میڈیا ہے اس کے اوپر پوری طرح سے نہ صرف شیو سینا اور آر ایس ایس کی چھاپ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام عناصر جو اس وقت اپنی معاشی مفادات کی اور نظریاتی مفادات کی آہنگی کی وجہ سے بی جے پی کے ساتھ ہیں، وہ کسی صورت بھی ہندوستان کے اندر جو مختلف خلق چال چل رہی ہے اس پہ کسی قسم کی آواز نہیں اٹھائیں گے۔ دوسری طرف ہمیں یہ بات بھی دیکھنی چاہیے کہ جس وقت کوئی ریاست کمزور ہو جاتی ہے تو وہاں پھر اس سب کے اوپر بات کرنا، جہاں وہ جنگ ہے وہ لوگوں تک چلی جاتی ہے، تو اس صورتحال میں آپ کو اس قسم کے ضربے دیکھنے میں نظر آتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال کشمیر میں ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے، جو ہم نے دنیا میں بھی دیکھا ہے، کہ جب بھی کوئی ریاست چاہے اس کا سیاسی یا عسکری ونگ لوگوں کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو لوگوں کی یا عوام کی طاقت کے آگے اس قسم کے حربے میں کسی قسم کی کامیابی کسی بھی حکومت کو آج تک نہیں دے سکتی، کسی بھی فوج کو آج تک نہیں دے سکتی، چاہے امریکہ ہو افغانستان کے اندر، چاہے ویتنام کے اندر، چاہے تحریک آزادی جو اس وقت دنیا کے اندر مختلف ممالک میں دیکھی گئی ہے آج تک، اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ یہ وہ تمام حربے ہیں جو صرف اور صرف ان کی پالیسیز کی عکاسی کرتی ہے، جس میں وہ غاصبانہ قبضے کیے ہوئے ہیں اور جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرنے سے شاید جو ہے کشمیریوں کی آواز جو ہے وہ ختم کر سکیں گے۔ لیکن آج کل کی سوشل میڈیا کے تھرو، آج کل کی ایک پکچر کے تھرو میرے خیال سے وہ تمام اندازے، وہ تمام باتیں جو ہے آپ ختم نہیں کر سکتے جو اس وقت کشمیریوں کے ساتھ گزر رہی ہے۔ یہ جدوجہد کسی صورت بھی ہندوستان ان حرفوں سے کم نہیں کرتا۔ اچھا ماریہ سلطان صاحبہ، کشمیر کی حوالے سے جو ہم بات ہیں وہ تو کر رہے ہیں، لیکن ہم بھارتی مظالم جو ہے اس پر بھی ہمارا فوکس ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ایک ویڈیو مجھے موصول ہوئی ہے، میں نے دیکھی، آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی، کہ ایک دم جو ہے نیو دہلی کی جو پولیس ہے وہ سادہ وردی میں ملبوس تو آر ایس ایس کے غنڈے ہی ہیں، بجرنگ دل ہی ہے، انہوں نے جو پروٹیسٹرز ہیں جن میں بوڑھی خواتین، بوڑھے مرد اور بچے شامل ہیں، ان پہ ٹریکٹر چڑھا دیے ہیں، اور میڈیا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ 6 جنوری کو ملک گھیر 3 گھنٹوں کی ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا ہے، ملک گھیر احتجاج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کیا یہ اس کا رد عمل ہو سکتا ہے؟ لیکن بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے اس وقت ہندوستان کی عسکری جو پالیسی ہے، خاص طور پر جو لینڈ ڈاکٹر ہے، اس کے بعد یہ بات واضح طور کے اوپر لکھی ہے کہ وہ پولیس ڈیفنس کمیٹی کے ساتھ ساتھ ایسے گروہوں کو نہ صرف ان کی پولیس کو سنائی کرے گی لیکن ان کو اپنے معاون کے طور پر استعمال کرے گی۔ ڈیلی رائٹس کے اندر بھی انہوں نے شیو سینا کے جو لوگ ہیں اور آر ایس ایس کے لوگ ان کو استعمال کیا، اور اس وقت جو ایکٹ ہے اس کے بعد بھی استعمال کیا۔ اس وقت تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہی لوگ جو ہے نہ صرف اس قسم کی کام کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ ان گروہ کے ذریعے شاید جو ایک موومنٹ ہے جو اس وقت سکھ کسانوں کی طرف سے دیکھنے میں نظر آ رہی ہے اس کو روک سکیں گے، لیکن وہ جتنے اس قسم کے اقدامات کریں گے
उतना ही मुश्किल हो जाएगा मोदी हुकूमत को अपनी हुकूमत ना सिर्फ बचाना या हिंदुस्तान को इस कॉन्टेक्स्ट में महफूज रखना, क्योंकि ऐसी सूरत हाल जब बनती है तो फिर मुल्क टूटते हैं। ये नहीं होता कि आप ताकत की जोर के ऊपर लोगों से इम्तिहान की जिंदगी लें। अच्छा, खुद भारत जो है, मारिया सुल्तान, आप नहीं समझती कि खुद भारत जो है अपने मौकिफ की नफी करता है कि जब श्रीनगर हाईवे को ब्लॉक कर दिया जाता है, उनके ट्रांसपोर्टर्स पर भारी जुर्माने आयद कर दिए जाते हैं, उनका रोजगार बंद किया जाता है, और दूसरी जानिब वो इसको अपना अटूट अंग कहता है। कोई अपने अटूट अंग के साथ ऐसा करता है? लेट्स सपोज अगर हम मान भी लें थोड़ी देर के लिए, जो कि हम नहीं मानते, वो हमारी शहरग है, तो क्या अपने अटूट अंग के साथ ये बर्ताव किया जाता है? ये तो ऐसी बात है कि अगर तकसीम मुल्क की आप असूल देखते हैं तो उसके मुताबिक तो फिर पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का अटूट अंग है। हम कैसे हो सकते हैं? अगर आपने इतनी कुर्बानियां 47 दी, इतनी कुर्बानियां जो आज दिन तक कश्मीरी देते हैं, वो किस चीज़ की देते हैं? वो इस चीज़ की देते हैं कि उनकी एक अलग शनाख्त है। ये इस चीज़ की देते हैं कि किसी में मुल्क का वो नामुकम्मल एजेंडा है जो अभी तक मुकम्मल होना रहता है। तो ऐसी सूरत हाल में हिंदुस्तान ने वो तमाम हरबे इस्तेमाल करने को खासिर फौज किसी दूसरे इलाके के ऊपर करती है, और यही चीज़ आपको देखने में नजर आ रही है। सही। शाहिद अमीन साहब, ये बताइएगा कि हमारे जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर तमाम तर काविशें और कोशिशें हैं, उसका नतीजा हमारे सामने आया है। एक रेजोल्यूशन के तौर सिक्योरिटी काउंसिल की आया है, उसके बाद हमने अक़वाम मुत्तहिदा में एक डोजियर भी जमा करवाया है, उसका एक थोड़ा रिजल्ट आया है। फिर ये जो अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट थी, उस पर भी काफ़ी डिबेट हो रही है पूरी दुनिया में। पॉजिटिव चीज़ें तो बहुत आ रही हैं, 10 से ज़्यादा अरकान पार्लियामेंट जो ब्रिटिश हैं वो इस डिबेट का हिस्सा बनते जा रहे हैं। फिर EU डिसइंफो लैब के जो MD हैं, उन्होंने ब्रीफिंग दी है खुसूसी पार्लिमानी कमेटी को। ये तमाम तर चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन गैर मामूली फैसले की क्या हम तवक्को रख सकते हैं बैनुल अक़वामी दुनिया पे? और अगर हम रख सकते हैं तो उसके लिए जो हमारा एंगल है, ये एंगल और डायरेक्शन आपको ठीक लग रही है? जी, मेरे ख्याल में जो हालात हैं वो एक लिहाज से कश्मीर कॉज को ज़्यादा नेशनल अटेंशन में ला रहे हैं। हम कह सकते हैं कश्मीर जो साइडलाइन में था, अब एक लिहाज से दुनिया के कम अज़ कम सेंटर स्टेज में नहीं आया तो कम अज़ कम पहले के मुकाबले में ज़्यादा उस पर तवज्जो दी जा रही है। और हिंदुस्तान की जो मज़ालिम हैं उनको मुख्तलिफ इदारे, चाहे यूरोपियन यूनियन में है या ब्रिटिश पार्लियामेंट है या खुद अमेरिका के बहुत सारे हल्के हैं, जिसमें जो हम नई वाइस प्रेसिडेंट बनी है उनकी भतीजी है, वो भी, उनका भी मैंने भी बयान पढ़ा है, उन्होंने भी बड़ा तनकीद की है बुनियादी तौर पे तो किसानों के एजिटेशन सिलसिले में, लेकिन इंडिया की जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है उसके सिलसिले में। तो ये चीज़ें जो हैं बड़ी उम्मीद अफजा हैं। देखिए, असल में मसला ये है कि कश्मीर के बारे में हिंदुस्तान की एक सख्त पॉलिसी है और उसने मज़ालिम का सिलसिला जो है ढाया हुआ है। लेकिन अगर आप एक तारीखी नज़र डालें, पिछले 100 साल में दुनिया में कई जगह पे हमने देखा कि आज़ादी की तहरीकें हुई। खुद इंडिया पाकिस्तान में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आज़ादी की इतनी बड़ी अजीम तहरीक हुई और जो कामयाब हुई, आपने देखा वियतनाम में कामयाब हुई, अल्जीरिया में कामयाब हुई, साउथ अफ्रीका में कामयाब हुई। तो यकीनन जो इस वक्त ऐसे तो आसार हैं कि हिंदुस्तान अपनी पॉलिसी शायद चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर इंशाल्लाह जैसे कश्मीरी अवाम की जज्बा आज़ादी है और जद्दोजहद है, उनकी अजीम कुर्बानियाँ हैं, वो जारी रहेंगी तो किसी न किसी स्टेज पे मैं समझता हूँ खुद हिंदुस्तान के यहाँ राय आमा में तब्दीली आएगी। अब आपने देखा अर्नब गोस्वामी जो है, जो कि बड़े अपने तौर पे गवर्नमेंट के चैंपियन लगे हुए थे, अब उनको खूब गालियाँ पड़ रही हैं। एक लिहाज से पुट अंडर इन ए कॉर्नर। तो ये पहले तो कभी ऐसा हमने नहीं देखा था कि जो उनके जो गवर्नमेंट के एक लिहाज से नुमाइंदा स्पोक्समैन हैं उनको इस काम का बुरा भला कहा जा रहा है। तो कुछ न कुछ तब्दीलियाँ खुद हिंदुस्तान में भी आ रही हैं, तो ये सिलसिला जारी रखना चाहिए। इससे आई नो बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि कश्मीर का हल क्यों नहीं निकला, अक़वाम मुत्तहिदा ने रेजोल्यूशन पास क्यों नहीं किया और वहाँ पे कर लिया, इंडोनेशिया में कर लिया, सूडान में कर लिया, कश्मीर में क्यों नहीं किया। यकीनन मैं फ्रस्ट्रेशन जो है वो तो अपने तौर पे काबिल फहम है, लेकिन ये एक ऐसी अजीम जद्दोजहद है जो इंशाल्लाह जारी रहनी चाहिए। और वक्त के साथ मैं समझता हूँ तारीख का यही सबक है कि ऐसी तहरीक कामयाब होगी, क्योंकि उनका जज्बा आज़ादी किसी हालत में हिंदुस्तान दबा नहीं सकता, वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर आप इजाज़त दें तो हम थोड़ा सा इसका, हमारे आर्मी चीफ ने जो कल बयान दिया था उसका भी थोड़ा जिक्र करें। जी जी जी, वो इंट्रो में भी उसका जिक्र किया था। उन्होंने एक फिर पैगाम दिया है मोहब्बत का और नेगोशिएशन का, एक मरतबा फिर पैगाम दिया और साथ में कह भी दिया है कि इसे हमारी कमजोरी ना समझें। जी हाँ, क्योंकि कल का जो उनका बयान है उसको बड़ी बात हल्के जो है अहमियत दे रहे हैं, इंडिया में भी उसका बहुत नोटिस लिया गया है। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो मस्बत बात कही है कि वक्त आ गया है कि इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर के मसले को एक डिग्निफाइड तौर पे और उसूली तौर पर हल करें, कश्मीरी अवाम के जज्बात के मुताबिक।
साथ ही में उन्होंने हिंदुस्तान को अर्ज किया है कि वो उस सिलसिले में कोई ज़्यादा एक डिग्निफाइड पोजीशन अख्तियार करे, रिस्पॉन्सिबल पोजीशन अख्तियार करे। तो इंडिया में मेरे ख्याल में इस वक्त उनके इस बयान की बड़ी पजीराई हो रही है, एक लिहाज से कि बड़े उनका मीडिया इसको बहुत कवरेज दे रहा है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई नई तब्दीली आई है। मेरे ख्याल में तब्दीली तो नहीं है, लेकिन देखिए डिप्लोमेसी के साथ आपको नए नए किस्म के आपको पोजीशन लेने की ज़रूरत होती है, ताकि एक जो स्टैग्नेंट चीज़ है या एक डोरमेंट चीज़ है उसको एक्टिवेट किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि उनकी इस बयान की अहमियत है। साथ ही में मेरे ख्याल में हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी कोई इस सिलसिले में कोई मजीद बयान आना चाहिए, क्योंकि एक कोई नया इनिशिएटिव लेने की जरूरत थी। और मेरे ख्याल में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी इस हवाले से बात की है, उसमें कोई एक्टिविटी आई है। जी, एक सेमिनार था, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी इसी हवाले से कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत के लिए और उसके हुसूल के लिए जो जारी कोशिशें हैं उन पर ख़राज तहसीन भी पेश किया है, और पुरअमन होकर हम इस मसले को हल इंशाल्लाह जरूर तलाश कर लेंगे, ये उन्होंने उसका रिस्पॉन्ड भी किया। जी जी बिल्कुल, यकीनन फॉरेन मिनिस्टर ने इस सिलसिले में कई बयान दिए हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी, लेकिन जनरल बाजवा के स्टेटमेंट को फौरी तौर पे मेरे ख्याल में काफ़ी कवरेज दी जा रही है। और समझा जाता है कि पाकिस्तान ने कोई अपने मौक़िफ़ में कोई नई पोजीशन ली है। यकीनन उनका ये कहना कि इट इज़ टाइम फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, दे मस्ट सेटल द इशू, इसमें उनकी अर्जेंसी तो नज़र आती है। और उम्मीद करनी चाहिए कि हिंदुस्तान की तरफ से इसका कोई मस्बत जवाब आएगा, क्योंकि इंडिया खुद अंदर प्रेशर है। एक तो कश्मीरियों को सबसे ज़्यादा प्रेशर है, दूसरे ये जो किसानों का प्रेशर है वो उसके ऊपर पड़ा है। मोदी की इकोनॉमिक पॉलिसीज बिल्कुल नाकाम हैं, इन ए सेंस ही इज बिलीगर्ड। चाइना का उसके ऊपर प्रेशर है। तो ये वो मौका है जबकि ऊपर अगर आप कोई नए इनिशिएटिव लेते हैं तो हिंदुस्तान पे एक कम का दबाव पड़ेगा, उसको गालबन मजबूर होगा कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पांस दे। बहरहाल लेट अस सी इन द नेक्स्ट फ्यू डेज के क्या आता है, लेकिन यकीनन ये मौजूदा हालात में एक नया इनिशिएटिव है। ठीक है, अच्छा, ये बड़ी आपने अहम बात की है साइमन शबीर, जिस तरह एम्बेसडर साहब भी यही फरमा रहे थे, आप भी ये बताइएगा कि हमारे सिपह सलार का ये भी कहना था कि पाकिस्तान और भारत कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक इस मसले का हल तलाश करना चाहिए, फौरी तौर पर इसका हल तलाश करना चाहिए। एक दफा फिर से पैगाम पूरी दुनिया को दे दिया और मौक़िफ़ भी सामने रख दिया कि कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक पाकिस्तान और हिंदुस्तान इस मसले को हल करे। देखिए डॉक्टर साहब, ये बात जो हमारी सिपह सालार की तरफ से गई है, ये हमेशा से हमारे पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही रहा है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जाए या चाहे वो वज़ीर ख़ारजा की तरफ से जाए, किसी भी फोरम पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो है वो यही पैगाम पाकिस्तान की तरफ से गया है कि जो भी मसाइल हैं उनको मुज़ाकरात की टेबल पे हल करना चाहिए। बदकिस्मती से इंडिया ने इस चीज़ को कभी भी कोई ख़ास अहमियत नहीं दी है और उन्होंने अपनी शराइत और अपनी जो हट धर्मी और ज़िद है उसको ही हमेशा सामने रखा है। इस वक्त ये बयान इसलिए अहमियत का हामिल है कि इंडिया के अंदर जो अपनी सूरत हाल हुई हुई है उसको छुपाने या उसके लिए उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए इंडिया किसी भी किस्म का, जिस किस्म की मोदी मेंटालिटी है या आरएसएस की मेंटालिटी है, वो किसी किस्म का भी मिस एडवेंचर करने का सोच सकते हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान ने ये अंदिया दिया है कि ऐसा सोचिएगा भी मत। हम इस वक्त भी आपको कह रहे हैं कि होश के नाखून लें। हमारे सिपह सालार की तरफ से ये बाकायदा पैगाम उन तक पहुँचा है, जिसका मेरे ख्याल में उनको कुछ ना कुछ उन्होंने उसका इफ़ेक्ट भी लिया है। इंटरनेशनल मीडिया ने इसको बहुत वाइड कवरेज दी है और इंडिया के अंदर इस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है कि एक बार फिर पाकिस्तान ने ये कहा है, पाकिस्तान हमेशा से यही बात कह रहा है और इस चीज़ को टेबल पे ही हल होना है। जो कुछ हटदर्मी से मोदी ने कर दिया है उसको रिवर्स होना ही है और यूएन की रेजोल्यूशन के मुताबिक कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। इस वक्त इंडिया अगर किसी किस्म का भी कोई ऐसा कन्फ्यूजन अपने माइंड में रखता है कि वो दुनिया की नज़रें अपने इंटरनल मसाइल से हटाकर एक्सटर्नल या पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव डाल सकता है या कुछ मिस एडवेंचर का सोच सकता है, तो वो बिल्कुल गलत है, वो खाम ख्याली है। भारत की उसका खमियाजा भुगतना पड़ा है और इस वक्त अगर इंडिया इस किस्म की कोई हरकत करने का सोचेगा तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। इस वजह से इस चीज़ को कमज़ोरी ना समझा जाए, लेकिन जितनी इंडिया की गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट इस वक्त हड़बड़ाहट की शिकार है, क्योंकि ये जो मुजाहरे हैं ये सिर्फ दिल्ली तक महदूद नहीं है, ये हरियाणा, ये इस वक्त तो पूरे इंडिया के अंदर फैल चुके हैं।
سکھ کمیونٹی، یہ مت بھولیے کہ پوری دنیا میں سکھ کمیونٹی کی نمائندگی ہر جگہ پر ہے، اور یہ کسانوں کے حوالے سے جو بات ہے اس وقت پوری دنیا میں، آپ انٹرنیشنل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجئے، بڑے بڑے سنگرز نے، جو ہالی ووڈ کے سنگرز ہیں، ایکٹرز ہیں، بڑے بڑے ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ کسانوں کے، انڈیا کے اندر کسانوں کے احتجاج کے اوپر بات کیوں نہیں کی جا رہی ہے۔ تو اس وقت یہ انڈیا کا انٹرنل میٹر سے زیادہ ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ توجہ کا مرکز بن گیا، انٹرنیشنل ایک مدعا بن گیا ہوا ہے۔ بھارت اس وقت ہڑبڑاہٹ اس کی ایک بڑی وجہ اور بھی ہے، ہندوستان کے اندر بھی ایک تشویش پائی جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ خوراک کی قلت کا سامنا کرنا پڑ بالکل سکتا ایسا ہے، ہی ہے، زرعی دیکھیے اجناس اس میں وقت کمی بھی ہو رہی ہے کیونکہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں سب بالکل کسان۔ ایسا ہی ہے، اور اس وقت بھی دیکھیے انڈیا کی ہمیں یہ بات بھی سب کے سامنے ہے، مد نظر رکھنی چاہیے کہ اس وقت بھی خطے غربت سے نیچے جو ہے وہ تقریباً 500 ملین کے قریب جو انڈیا کے افراد ہیں وہ خطے غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں، جس میں کہ نہ صرف خوراک کی عدم فراہمی ہے بلکہ شیلٹر، وہ سڑکوں پہ فٹ پاتھوں پہ سو رہے ہیں۔ انڈیا کی اس وقت بری حالت ہو رہی ہے، اکانومی جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ گرا ہے، اور جن لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے، جو کارپوریٹ سیکٹر ہے جس کو سپورٹ کرنے کے لیے مودی نے ایک دم سے یہ بل پاس کر دیا ہے، بڑی ہڑبڑاہٹ میں پاس کیا ہے، اس سے صرف ان کسانوں کو فائدہ ہو رہا ہے جو کہ بڑے لینڈ ہولڈنگز رکھتے ہیں، بڑی بڑی جن کی جاگیریں اور زمینیں ہیں، جو بڑے جاگیردار ہیں، ان کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے، جبکہ جو کسان ہے، عام کسان ہے، اس کے لیے صرف مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ اب اس وقت اگر آپ عام کسانوں کی بات کریں اور ان کے آپ جذبے کو دیکھیں تو ان کا جذبہ کیا اب یہ پھر یہ کہیں گے کہ جی یہ باہر سے کوئی ان کو بھڑکا رہا ہے، جس طرح سے یہ کشمیر کے اوپر ہمیشہ سے کہتے رہے کہ جی پاکستان کی طرف سے در اندازی ہوتی رہی ہے، اب پھر کیا یہ الزام جو ہے پاکستان پہ دھریں گے کہ اس وقت پھر کسانوں کا جو احتجاج ہے اس کو پاکستان بڑھاوا دے رہا ہے؟ یہ ان کے اندر پہلے بھی جو کشمیر میں بھی جتنی موومنٹ ہوئی وہ انڈیجنس موومنٹ تھی، اس وقت بھی کشمیر کا بچہ لڑ رہا ہے، اور جو اس وقت انڈیا کے اپنے اندر ہو رہا ہے وہ ان کے اپنے لوگ ہیں جو ان کی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو انڈیا کے لیے اس وقت بہت بڑی ایک تشویش کی جو لہر ہے وہ انڈیا کے اندر دوڑی ہوئی ہے، اور اس وقت میں جنرل باجوہ کا یہ پیغام میرے خیال میں انڈیا کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور اس وقت اس کو اس پیغام کو بہت مثبت انداز میں دیکھنا چاہیے۔ اچھا ماریہ سلطان صاحب، ایک بڑی ایک اہم چیز جس کا میں نے انٹرو میں بھی ذکر کیا تھا کہ دہشت گردی کو یعنی جوڑ دیا جاتا ہے حق خود ارادیت کے ساتھ، یعنی جو اپنی ماؤں بہنوں بچوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتے ہیں، جو فیس بک فائٹر ہوتے ہیں، جو سوشل میڈیا فائٹر ہوتے ہیں، ان کو دہشت گردی کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے، اور اس کا ایک پس منظر آپ کے سامنے ہے۔ پوری دنیا میں نسل پرستی کی ایک ہوا چلی، ایک ٹرائکا تو تھا جو اب ٹوٹ گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد، تھوڑا حد تک برطانیہ میں بھی بورس جانسن کے حوالے سے کچھ کہا جاتا تھا، لیکن اس میں بھی اب برطانوی پارلیمنٹ نے یہ واضح طور پر ثبوت پیش کر دیا عملی طور پر کہ وہ مقبوضہ وادی میں ہونے والے مظالم پر ان کی نظر ہے۔ ریڈیکل اسلامک ٹیررزم، اسلاموفوبیا، اس کے خاتمے کے لیے، کیونکہ اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اپنی مرضی سے، یعنی کیونکہ اس کی جو مفہوم ہے وہ جو ایکسٹریمزم اور ٹیررزم ہے اس کو صرف اسلام کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے مقبوضہ وادی کے اندر جو پروٹیسٹرز ہیں یا اپنی حق خود ارادیت کی آواز اٹھاتے ہیں ان کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ دیکھیے میری بات سنیں، ہمیں کچھ چیزوں کے اوپر بڑی واضح جو ہے نہ صرف حکمت عملی اختیار کرنی ہوتی ہے اور اس میں کتاب کے اندر وضاحت رکھنی۔ پہلی بات تو ہے کہ کشمیر کبھی بھی ہندوستان کا انٹرنل یا اندرونی معاملہ نہیں رہا۔ کشمیر پاکستان کا حصہ اور بین الاقوامی طور پہ متنازع مسئلہ ہے، اس لحاظ سے ہمیں اس بات کو بڑی واضح طور پر پوچھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات کہ جہاں بھی حق خود ارادیت اور کشمیر کے معاملے میں بین الاقوامی سطح پہ بالخصوص اقوام متحدہ کے اندر یہ بات واضح طور پہ سمجھی جاتی ہے اور مانی جاتی ہے کہ کشمیری حق خود ارادیت کی جنگ ہے۔ اس کے تحت آرٹیکل 1 کے تحت اقوام متحدہ کے جو لوگ حق خود ارادیت کی جنگ لڑتے ہیں ان کے اندر ان تمام لوگوں کے لیے اقوام متحدہ کے تمام ممبر سے سیاسی، معاشی اور عسکری مدد جو ہے ان کے لیے لازم ہے کہ ان لوگوں کو دی جائے۔ اس کے ساتھ آرٹیکل 373 کے مطابق 377A کے مطابق اور ان کا جو سب آرٹیکل ہے 7 کے مطابق وہ لوگ جو آرم اسٹرگل کرتے ہیں ایسی صورتحال میں ان کو بھی تحفظ حاصل ہے کہ نہ صرف ان کی وہ حق محفوظ رکھے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی مدد بھی ہوئی ہے۔
یہی اصول آپ کو بوسنیا میں دیکھنے میں لگتا ہے، یہی اصول جو ہے آپ نے اسٹیمور دیکھا، یہی اصول جو ہے آپ نے مختلف اوقات میں نافذ ہوتے جو ہے نافذ ہوتے ہوئے دیکھے. ہمارا مسئلہ دراصل یہ ہے کہ جب ہم بین الاقوامی دہشت گردی کا جواب دیتے ہیں تو ہم اس کا جواب جو ہے اس نقطۂ نظر سے دیتے ہیں کہ جہاں ہم ڈیفینسو ہو جائیں، صحیح. جبکہ جو مسائل ہیں ان کے مسائل کو ان کی روئے، ان کی جو کانٹیکسٹ ہے اس کے اندر دیکھنا بہت ضروری ہے. اس وقت دہشت گردی اور جو اسلامو فوبیا آپ کو نظر آتا ہے جس کے اندر مختلف اوقات میں آپ ریشل پروفائلنگ کی جائے، اس کے خلاف آپ کو ایک منظم مناسب آواز اٹھانی ہوگی، لیکن واضح طور پہ یہ بات کہنی ہوگی کہ جہاں عوام سمجھتی ہے کہ جو تحریک ہے اس کے اندر جو لوگ ہیں جو یہ تحریک لڑ رہے ہیں وہ ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کے جان و مال اور عزت کے تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں، تو اس کو بین الاقوامی سطح کے اوپر تحریک آزادی کے ساتھ منسوخ کیا جاتا ہے. اور ٹھیک ہے. جہاں اچھا ماریہ سلطان، سوری کیونکہ وقت کی قلت کا ہمیں سامنا ہے. لوگوں کے امن جی اور لوگوں کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے، تو وہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو لوگ وہاں خوف و ہراس پھیلانے ہیں وہ دہشت گردی. اور اچھا جیسے کہ ڈاکٹر آپ صاحبہ، جانتے ہیں، ڈاکٹر صاحبہ، جیسے دنیا جانتی ہے، اس پر کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے وہاں ریاست میں خوف و ہراس اور دہشت گردی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جہاں لوگوں کے زندگیاں، ان کے حق، کوئی چیز بھی محفوظ نہیں ہے. ہندوستان صحیح. میں مختلف ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا. ماریہ سلطان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، دفاعی امور کی ماہر، آپ کا بہت شکریہ. سائمہ شبیر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ. شاہد امین صاحب فارمر انویسٹر ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سب حضرات کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. بہت جلد انشاءاللہ کشمیری جو مظلوم عوام ہے ان کی حق خود ارادیت اور استصواب رائے کے لیے پاکستان اپنی اخلاقی سیاسی حمایت نہ صرف جاری رکھے گا، وہ دن دور نہیں، وہ سورج ضرور طلوع ہوگا جب کشمیری اپنی آزادی کا دن دیکھیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.